बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन कराम, आज वो जुम्मा आ गया जिसका बरसों से इंतजार था। 7 आसमानों से बड़ा वजीफा, अल्लाह की लाडली तस्बीह सिर्फ एक बार पढ़ लो। 10 लाख तो कुछ नहीं मेरे भाइयों, अल्लाह 10 अरब देगा। इंशाअल्लाह 7 नस्लों के रिस्क का इंतजाम हो जाएगा। जुमा के दिन जो शख्स ये सूरत पढ़ता है, 700 करोड़ भी मांगे तो अल्लाह देगा। हर हाजत पूरी, हर दुआ कबूल होगी। मोहतरम नाज़रीन कराम, आज के वजीफे की ये तस्बीह बहुत ही अहम है। ये अल्लाह ताला की बेहद लाडली तस्बीह है और इंतहाई आसान जिक्र है कि जिससे न सिर्फ बड़े बल्कि छोटे बच्चे भी बड़े आराम से पढ़ सकते हैं। ये ऐसी खैर व बरकत वाली तस्बीह है कि इसको पढ़ने से हर परेशानी, हर मुसीबत, हर तकलीफ दूर हो जाती है और हर इंसान की हर हाजत अल्लाह के फजल व करम से पूरी हो जाती है। इसका जिक्र कुरान पाक में भी है और बेशुमार अहादीस में भी इस तस्बीह का जिक्र मौजूद है। आप जुम्मे के दिन किसी भी वक्त इस तस्बीह को पढ़ सकते हैं, यानी इसके लिए कोई खास वक्त मुकर्रर नहीं है। ये अल्लाह की लाडली तस्बीह है और इसको पढ़ने वाला भी अल्लाह का लाडला बन जाता है। तो जो इंसान जितनी ज्यादा अपने गुनाहों से तौबा करता है, अल्लाह ताला से बख्शिश तलब करता है, तो अल्लाह तबारक व तआला बेहद खुश होते हैं और अल्लाह ताला ऐसे शख्स के लिए अपनी रहमत के दरवाजे खोल देते हैं। फिर इसको इतना रिज़्क अता फरमाते हैं कि जो इसके वहमो गुमान से भी बढ़कर होता है। वो जो सारी उम्र ना मिल सका, आज एक दिन के अंदर इंशाअल्लाह मिल जाएगा। आज ये वजीफा पढ़ते ही आपका नसीब खुल जाएगा। जो शख्स भी किसी भी वजीफे के अंदर आज तक कामयाब नहीं हुआ, जो कहता है कि मेरी दुआओं की कबूलियत नहीं होती, जो कहता है कि मैं तो वज़ाइफ पढ़ पढ़ के थक चुका हूँ लेकिन मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ, जिसके कारोबारी मसाइल हैं, जिसके घर के मसाइल हैं, जिसके रिश्तों के मसाइल हैं, आज जुम्मतुल मुबारक के दिन ये वजीफा पढ़ते ही उस बंदे की हर दुआ की कबूलियत हो जाती है। याद रखना, ये मौका साल में सिर्फ एक बार आता है और जुमे के दिन आपने इस अमल को लाजमी पढ़ना है, वरना आप पछताएंगे कि काश हमने ये वजीफा जुम्मा को पढ़ लिया होता तो आज हमें पछताना ना पड़ता, आज हम भी करोड़ों के मालिक होते। मेरा मानना यह है कि ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आप कुरान मजीद की तिलावत करें, अल्लाह के नामों का वजीफा पढ़ें और आपको फायदा ना हो। ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि अल्लाह के कलाम में 100% कामयाबी है। लेकिन गलती सिर्फ हमारी जात के अंदर है, कमी हमारी जात के अंदर है। आज अगर आप अपने कीमती वक्त में से सिर्फ चंद मिनट इस वीडियो को दे दें तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इंशाअल्लाह ये आपका कीमती वक्त ज़ाया नहीं जाएगा। छोटी सी वीडियो है, आपने करना सिर्फ इतना है कि इस वीडियो को मुकम्मल देखना है, फिर आपको वजीफा पढ़ने का तरीका भी आ जाएगा, वजीफा पढ़कर अल्लाह से मांगना भी आ जाएगा। जो शख्स कहता है कि वजीफों का फ़ायदा नहीं होता, आज जुमा के दिन एक बार ये वजीफा मेरे कहने पे पढ़ के देखिए। ये वजीफा आपकी ज़िंदगी को इंशाअल्लाह बदल के रख देगा। आपके घर से गुर्बत का, तंगदस्ती का हमेशा के लिए खात्मा हो जाएगा। आपके घर से परेशानियां जड़ से खत्म हो जाएंगी। बाज़ औक़ात इंसान वजीफा पढ़ता है, चंद दिन तक फायदा होता है, लेकिन आज जुम्मे का दिन है जिसे दौलत वाला जुमा भी कहा जाता है। ये महीना बहुत ही बरकतों और रहमतों वाला है। इस महीने में मांगी गई दुआएं रद्द नहीं जाती और जब जुम्मतुल मुबारक के दिन ये वजीफा पढ़ा जाए फिर अल्लाह पाक की जात मुंह से निकली हर हाजत को पूरा कर देती है। आज अगर आप बेरोजगार हैं, रोजगार मिल जाएगा। आज अगर आप किराए के मकान में रहते हैं तो जाती मकान मिल जाएगा। अगर आपका नौकरी का मसला है, आपको शादी का मसला है, आज वो दिन आ चुका है जिसमें मांगी गई दुआएं रद्द नहीं होंगी। अगर आज आपने इस वजीफे को छोड़ दिया तो फिर पूरा साल पछतावे के अलावा आपके हाथ में और कुछ नहीं आएगा। आज ये मुजर्रब वजीफा पढ़ते ही पूरे साल के रिस्क और दौलत का इंतजाम हो जाएगा। पूरे साल के लिए हर तरह की परेशानी और मुसीबत का जड़ से खात्मा हो जाएगा। जुमे के दिन की कदर कर लें। जो लोग आज तक अल्लाह को राजी न कर सके, अल्लाह से अपनी हाजत को पूरा न करा सके, आज जुमा के दिन ये वजीफा पढ़ के अल्लाह को राजी कर लें। ये वो जुमे का दिन है जिसे रिज्क और दौलत का जुमा कहा जाता है, जिसे कबूलियत का जुमा कहा जाता है, जिसे नसीब और तकदीर चमकाने का जुमा कहा जाता है। आज के दिन ये तस्बीह पढ़ लेना। अगर कोई सड़क पे बैठा फकीर है, कोई मांगने वाला भिखारी भी है
تو آج جمعے کے دن یہ اللہ والوں کی بتائی ہوئی تصویر پڑھنے سے اللہ اتنا نوازے گا کہ آپ خود حیران ہو جائیں گے۔ یہ رزق اور یہ دولت اور یہ کامیابیاں کہاں کہاں سے آ رہی ہیں۔ وظیفہ کرنے کا طریقہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اور ساتھ میں یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ وظیفہ کرتے وقت آپ نے کن کن باتوں کا خاص خیال رکھنا ہے۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے؟ آج جمعہ کے دن جب جہاں جیسے وقت مل جائے، باوضو مصلی پہ بیٹھ کے آپ نے سب سے پہلے 3 بار یا 7 بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، یا پھر میرے بھائیوں، میری پیاری بہنوں، آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے۔ ایک مرتبہ درود ابراہیمی میرے ساتھ بھی پڑھیے تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کرنا ہے اور سب سے پہلے اپنے جائز مقصد، جائز حاجات کی نیت کرنی ہے۔ مثال کے طور پر آپ کو کوئی بڑی رقم چاہیے، آپ 10 لاکھ چاہتے ہیں، 20 لاکھ چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ فوری طور پر آپ کے لیے رقم کا بندوبست ہو جائے، تو اس کی نیت کر لیں کہ مجھے اتنی رقم مل جائے۔ یا آپ اپنے بچوں کی شادی کہیں اچھی جگہ پہ کرنا چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں۔ آپ کے بچوں کا رشتہ نہیں ہو رہا، لوگ آتے ہیں دیکھ کے چلے جاتے ہیں، تو اس کی نیت کر لیں کہ اچھی جگہ رشتہ ہو جائے۔ آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہو، آپ اپنا ذاتی گھر خریدنا چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں۔ من پسند شادی، من پسند نوکری کے لیے پڑھ لیں۔ میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، تڑپنے والی محبت چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں۔ الغرض، جو بھی آپ کا مقصد ہے، جو بھی آپ کی حاجت ہے، جو بھی آپ کی خواہش ہے، اس کی نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کا ہے۔ جو شخص کہتا ہے کہ مجھے اللہ سے مانگنا نہیں آتا، مجھے اللہ کو راضی کرنا نہیں آتا، مجھے اللہ سے اپنی بات کو منوانے کا طریقہ نہیں آتا، آج میں آپ کو بتاؤں گا، اور مانگنا رب سے آپ نے ہے۔ آج آپ کو وہ کلمات بتا رہا ہوں جنہیں پڑھنے سے اللہ اور اللہ کا حبیب راضی ہو جائے گا، جسے پڑھتے ہی صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے، جسے پڑھتے ہی عرش الہی سے فرشتے رزق لے کے زمین پر آ جاتے ہیں، آپ کے راستے سے ہر رکاوٹ، ہر پریشانی دور ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات جب انسان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی یا پریشانیاں، آزمائشیں، مشکلات بڑھتی جا رہی ہوں، تو سمجھ لیں کہ آپ سے آپ کا رب ناراض ہے، اور جب اللہ ناراض ہو جائے تو پھر آپ کی کوئی دعا قبول نہیں ہوتی۔ آپ نے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ ایک بار ہو گیا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ 2 بار ہو گیا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ ان کلمات کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں۔ آپ نے میرے بھائیوں، میری بہنوں، صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ آج 11 بار استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھتے ہی اللہ پاک آپ کے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ آپ نے ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ اپنے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ جب آپ اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں گے، 11 بار استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھتے ہی اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا۔ تو پھر اب انعامات لینے کا وقت ہے، اب اللہ کریم سے خزانے لوٹنے کا وقت ہے۔ آج دولت والا جمعہ ہے، آج خزانے لوٹنے کی ایسی قبولیت کی گھڑیاں ہیں، ایک ایک لمحہ، ایک ایک گھڑی قبولیت کی ہے۔ 11 بار استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھتے ساتھ ہی
آج کا دوسرا وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے۔ آج کا دوسرا وظیفہ ایک ایسی قرآنی سورت کا خاص وظیفہ ہے جسے پڑھتے ہی تقدیر بدل جاتی ہے، جسے صرف ایک بار پڑھنے سے قرآن مجید کے 10 پاروں کا ثواب ملتا ہے اور 3 بار پڑھنے سے ایک مکمل قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے۔ جو شخص پریشان ہے، بے بس ہے، لاچار ہے، حالات نے مجبور کر دیا ہے، مایوسی چھائی ہوئی ہے، کام ٹھپ ہو چکا ہے، دکان کاروبار بند ہو چکا ہے، گھر میں ہر وقت لڑائی جھگڑے رہتے ہیں، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا مشکل ہے، اللہ سے خزانے مانگنا آسان ہے، لوگوں کے سامنے منت سماجت کرنا مشکل ہے، اللہ کے سامنے رونا گر گڑانا آسان ہے۔ آج آپ نے دوسرے نمبر پر سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ اس سورت میں اللہ کی وحدانیت کا ذکر ہے۔ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ سورہ اخلاص کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آپ نے سورہ اخلاص کو صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ 3 بار سورہ اخلاص کو پڑھ لیں تو آپ کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا اور آپ کے گناہ مٹ جائیں گے۔ پھر آپ اللہ سے جو مانگیں گے مل کے رہے گا۔ جب آپ 3 بار سورہ اخلاص پڑھ لیں تو اب آپ نے تیسرے نمبر پر ایک اور وظیفہ پڑھنا ہے جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے، جس کے بغیر یہ عمل مکمل ہو نہیں سکتا۔ تیسرے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک قرآنی آیت کا وظیفہ ہے۔ وہ قرآنی آیت فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ہے۔ جس گھر میں قرآن پاک کی اس آیت مبارکہ کا وظیفہ پڑھا جاتا ہے اس گھر میں رزق کا، دولت کا سیلاب آ جاتا ہے، اس گھر کا بچہ بچہ ارب پتی بن جاتا ہے۔ جس نے بھی یہ وظیفہ پڑھا اللہ نے بادشاہ بنا کے اٹھایا۔ اگر آپ بھی اپنی غربت سے نکلنا چاہتے ہیں، فقیری سے بادشاہی چاہتے ہیں، زندگی کے ہر مقصد میں کامیابی کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ کی رحمتوں برکتوں کو دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ کے معجزات کو دیکھنا چاہتے ہیں تو فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کو پڑھ لیں۔ کیسے پڑھنا ہے اور میرے بھائیوں اور میری بہنوں کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ایک بار ہو گیا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ 2 بار ہو گیا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ اس آیت مبارکہ کو ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں۔ آپ نے میرے بھائیوں صرف 21 بار پڑھنا ہے، یعنی 21 ٹائم پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ تینوں مال بتائے گئے طریقے سے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو پھر آخر میں 3 یا 7 بار درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ ناظرین کرام، اللہ سے محبت کرنا ایمان کا تقاضا ہے اور اس وقت تک توحید مکمل نہیں ہو سکتی جب تک بندہ اپنے رب سے مکمل محبت نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت جیسی کوئی شان نہیں۔ اللہ معبود برحق ہے، ولی ہے، مولا ہے، رب ہے، تدبیر کرنے والا، رزق دینے والا، موت و حیات کا مالک ہے اور اسی کی محبت دلوں کی نعمت ہے، روح کی حیات ہے، نفس کا سرور ہے، دلوں کی غذا ہے، عقلوں کا نور ہے اور آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور اس کی ملاقات کے شوق سے زیادہ خوبصورت، پاکیزہ، رازدار اور بہتر نعمت اور کوئی نہیں ہے۔ یحییٰ بن معاذ فرماتے ہیں جب اس کی معافی تمام گناہوں کو ڈھانپ لیتی ہے تو اس کی رضا کا کیا عالم ہوگا، اور جب اس کی رضا امیدوں کو سمیٹ لیتی ہے تو اس کی محبت کیسی ہوگی، اور جب اس کی محبت کا یہ عالم ہو وہ عقلوں کو حیران کر دے تو اس کی نظر کرم کیسی ہوگی۔ اور انسان جتنی زیادہ اللہ سے محبت کرتا ہے اتنی ہی زیادہ ایمان کی لذت اور مٹھاس حاصل ہوتی ہے، اور جس کا دل اللہ کی محبت سے بھر جائے، صرف اللہ تعالیٰ کی محبت ہی ایک ایسی چیز ہے جو دلوں کو بے نیاز کر دیتی ہے، حاجتوں کو پورا کرتی ہے اور بھوک کو ختم کر دیتی ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کی محبت کے بغیر اسے وہ سب کچھ مل جائے جس سے اس سے لذت حاصل ہو تب بھی اسے امن و اطمینان اور سکون نہیں مل سکے گا، اور آنکھوں کا نور، کانوں کی سماعت، ناک کا سونگھنا، زبان کا بولنا، ان تمام نعمتوں کے ختم ہو جانے سے اتنی تکلیف نہیں ہوگی جتنی تکلیف دل سے اللہ کی محبت نکل جانے سے ہوگی۔ بلکہ اگر دل اپنے حقیقی خالق و مالک اور معبود کی محبت سے خالی ہو جائے اور روح مردہ ہو جائے تو وہ جسم کی خرابی سے کہیں زیادہ نقصان دہ ہے۔ حقیقی محبت یہ ہے کہ آپ خود کو مکمل طور پر اس ذات کے حوالے کر دیں جس سے آپ محبت کرتے ہیں،
یہاں تک کہ آپ کے پاس کچھ بھی باقی نہ رہے۔ اور اللہ کی سچی حقیقی محبت وہ ہے جو دیگر تمام محبتوں پہ غالب اور مقدم رہے، اور بندے کی تمام تر محبتیں اسی اللہ کی محبت کی تابع ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق ہمت عطا فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک اور بلند بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے بھائیوں میری بہنوں ویڈیو کو لائک کر دیں، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور اپنے پیارے بھائیوں کے ساتھ، دوسرے بہن بھائیوں کے ساتھ بھی اس ویڈیو کو لازمی شیئر کریں۔ اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتا رہوں گا۔ آخر میں تمام بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ ہم نے درود پاک کی محفل کے سلسلے کا آغاز کیا ہے، جس میں روزانہ نماز عصر کے بعد درود پاک پڑھا جاتا ہے، جن میں بزرگوں کی کثیر تعداد ہوتی ہے اور جن کی دعاؤں میں بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ اور ناظرین کرام، آپ جانتے ہیں کہ درود پاک پڑھ کر کی جانے والی دعائیں کبھی رد نہیں جاتی۔ اگر آپ بھی درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعاؤں میں اگر آپ بھی اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا لازمی ہے، اور ویڈیو کو لائک کر کے کمنٹ سیکشن میں اپنا نام اور جس مقصد کے لیے دعا کروانی ہے وہ مقصد ضرور لکھیں، تاکہ جو سلسلہ ہے، ہمارا جو قافلہ ہے، اس کا حصہ آپ بھی بن جائیں، تاکہ ہمارے بتائے گئے وظائف آپ تک پہنچ سکیں اور آپ بھی زندگی کو آسان بنا سکیں۔ اور بہت سے بھائیوں اور بہنوں کے جو دعا میں شامل ہونے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے اپنے اپنے مسائل بیان کرتے ہیں، تو ان سب کے لیے دعائیں کرائی جاتی ہیں، جن سے لاکھوں نہیں کروڑوں لوگوں کے مسائل حل ہوتے ہیں۔ الحمدللہ، انشاءاللہ آج آپ کی ہر حاجت پوری ہونے والی ہے، بس سچی نیت کے ساتھ اور پورے کامل یقین کے ساتھ اللہ پاک کی ذات پہ بھروسہ کرتے ہوئے اس وظیفے کو بتائے ہوئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کو روزانہ ہمارے چینل پر سننے کو ملتے رہیں گے۔ اور ناظرین کرام، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹس میں ضرور لکھا کریں۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، کنجوسی مت کیا کریں، کیونکہ جب اللہ پاک سے مانگنے کی باری آتی ہے تو ہم کروڑوں نہیں اربوں مانگتے ہیں، اور اللہ پاک کا ایک نام لکھنے میں سوچ میں پڑ جاتے ہیں۔ تو جب اللہ پاک نے ہی ہماری ہر مشکل دور فرمانی ہے، اور بے شک وہ دور فرماتا ہے، تو اللہ پاک سے محبت کے اظہار کے لیے ایک نام کامنٹ سیکشن میں لازمی لکھ دیا کریں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں ایک اور وظیفے کے ساتھ، اس وقت تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔